अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। बाबा मोहम्मद यहिया खान साहब नारोवाल के गांव में मौजूद कस्तूरी और महबूब आलम की माफ़ी और एक जाली आमल को बेनकाब करने की कोशिशें जारी। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वापसी पर पलट ही रहे थे कि दूर से एक साइकिल धूल उड़ाती हुई दिखाई पड़ी। सुलेमान ने नज़र से सूंगा लगाकर नारा लगाया कि आने वाला हमारे लिए कोई पैगाम लेकर आ रहा है। वाकई वो खुर्शीद था जिसे मिरासी और उसके सांडू की आमद की खबर देने पर मामूर किया गया था। डेरे पहुंचे तो मारे हैरत मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक तनोतोश वाले बुजुर्ग, छाती तक उतरी हुई सुर्ख और सफ़ेद दाढ़ी, पट्टेदार काकलें, ऊपर बड़ा सा पगड़, मोटी मोटी उंगलियों में कई एक अंगूठियां और बड़ी सी तस्बीह हाथ में लिए रोल रहे थे। पास ही एक बकरी बंदी जगाली कर रही थी, बकरी वैसी ही स्याह सफ़ेद धब्बों वाली। बुजुर्ग के पास एक मलंग बच्चा भी बैठा हुआ था। हमारा अपना मिरासी और उसके दो बेटे चारपाई पर बैठे बुजुर्ग आदमी को पंखा जल रहे थे। सलाम में पहल मैंने की। बुजुर्ग ने बड़ी बड़ी काटदार आंखें खोलकर हमें देखा, फिर बड़ी बेनियाजी से सलाम का जवाब देते हुए कहा, इधर आकर बैठ जाओ बच्चा। बुजुर्गों के आगे इस तरह डिटाई से खड़े नहीं होते। मैं दाईं जानब खिसक कर बैठ गया। ये क्या चीज़ है? मैंने आहिस्ता से सरफराज के कान में कहा। ये बुजुर्ग भी मुझे कोई पीर साहब के पीर भाई दिखाई देते हैं। फिर मैंने सलमान के कान में होले से कहा, यार अगर तुम्हें कुछ याद हो तो बताओ, आज सुबह हमने कौन सी शय लांगी थी जिसकी पादाश में हमें आज ऐसी ऐसी हवाई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शायद हमारी काना फूसी की हल्की सी बिनक बुजुर्ग के कानों में पड़ गई थी। उन्होंने हमें बड़े जलाली अंदाज में डांटा और हुक्म दिया कि इन बदतमीज़ों को फ़ौरन से पहले यहाँ से भगा दिया जाए। मेरा तो खून खोल उठा। इससे पहले कि मैं किसी कार्रवाई के लिए उठता, मिरासी ने मौका की नज़ाकत को बांपते हुए कोई सैर बुजुर्ग के कान में फूंका। बुजुर्ग को तो जैसे किसी ने बिजली की नंगी तार छुआ दी हो। एक ज़बरदस्त झटके से वो उछला। देखते ही देखते उसने अपने सर का बड़ा सा पगड़ जो उतारा तो जैसे वो नंगा हो गया हो। छतनार दाढ़ी, बमा मूछें, शानों तक लहराती हुई जुल्फ़ें, सब कुछ चश्मे ज़दन में उसने उतार कर मेरे कदमों में रख दिया और अंदर से वो ऊद बुलाव सा निकल आया। हाथ जोड़कर फिर वो जो शुरू हुआ, उच्चे शमले सरदारियाँ कायम, मैं कमी कमीना मिरासी, बैरूपिया तुहाडी जुतियां दी खाक, तुहाडे हुक्के दी चिलम दी राख, खतावां माफ ते वफावां याद, अल्लाह बेली याद ते सियालकोट दे वड्डे खान साहब खानसाबियां सलामत। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। सरकार, आपने रावी का पुल देखा है? मैंने ज़ुबान की बजाय सर की जुम्बश से हाँ का जवाब दिया। वो फिर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, क्या बात है सरकार, मुंह से नहीं बोलते, मुंह में बगल गंद है। बोलो सरकार, दिल दी कुंडी खोलो। मैंने जल्दी से कहा, हाँ हाँ देखा है, बल्कि कई बार देखा है। वो शावड़ियाँ भाई शावड़ियाँ, खान साहब ने रावी का पुल देखा है, बल्कि कई बार देखा है। क्या बात है, पुल के सींग निकल आए हैं या पुल की मूंछें उगाई थी कि आपने उसे बार बार देखा? अच्छा चलो देख लिया तो देख लिया, मौला खुश रखे। अब बताएं कि पुल अंदर कितना होता है और बाहर कितना। सरकार, मेरी तौबा, मैं कोई इम्तहान नहीं ले रहा, ये ऐसे ही पूछ लिया है। मैंने भी उसकी जुगतों का लुत्फ लेते हुए जवाब दिया, भाई कोई 2 गुना अंदर और 1 हिस्सा बाहर होता है। मोतियां वालों, हुण दसो कि आप अंदर कितने और बाहर कितने हैं। इस बात पे सब ही लोटपोट होने लगे। हंसी मजाक की गर्द बैठी तो मैंने सबसे पहले मिरासी के सांडू को बुजुर्ग के बैरूप की दिल खोल कर दाद दी और कहा कि मैं खुद भी धोखा खा गया था। यही समझा कि कोई बहुत बड़ा पीर बैठा हुआ है। फिर मैंने उसकी मसनूई दाढ़ी, मूछें और लंबी जुल्फ़ें मुलाहिज़ा की। ये तीनों चीज़ें सर के पगड़ के साथ जुड़ी हुई थी। पगड़ पहन लो तो 1 सेकंड में चेहरा कुछ से कुछ हो जाता है। ये गेटअप भी उसका खुद साख्ता था। बड़ा ही ज़हीन, फतीन और बला का फ़नकार, बल्कि उस्तरकार था। मैंने 3-4 घंटे लगाकर अपने प्रोग्राम की हर चीज़, हर बात
چھوٹی سے چھوٹی جزویات کے ساتھ اس کے دماغ میں بٹھا دی۔ پھر اسے ساتھ لیا، ٹبے پر آ کر سلیمان علیہ السلام کا اڑن کھٹولا، محبوب اور کستوری کے مدفن، اس کی خوشبو، سانپوں کا سلسلہ، لوگوں کی توہمات، محبوب کے والدین کا وہم اور نفرت، سب کچھ اسے سمجھا دیا۔ اب ہم سب بکری کے دوالے ہو گئے۔ یہ وہی بکری تھی جس کا ایک بچہ ان فراڈیوں کے ڈیرے پہ مقدس بچہ بنا ہوا تھا، جس پہ کلمہ پاک کا آدھا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ اب ہم نے اس بکری پہ سیاہ دبوں کو سرما، نیل اور تیزاب کی مدد سے بڑھا کر لا الہ الا اللہ بنانا تھا، اس ہنر مندی سے کہ یہی محسوس ہو کہ یہ قدرتی طور پر ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ گھنٹے میں یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے فوجی، میراثی اور دلاور کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس بہروپ پارٹی کو لے کر شام سے پہلے دریا پہ چلے جائیں اور ڈیرے پہ لے جا کر ہر چیز کی زیارت کروائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم رات سلیمان کے دادا کے یہاں کھانے پہ مدعو تھے۔ وہاں سے فراغت کے بعد ہم نے ڈیرے پہ واپس آنا تھا، دن بھر کی کارروائی کو دیکھنا تھا اور کھیل شروع کرنے سے پہلے ٹبے کے سٹیج پہ فائنل ریہرسل بھی تو ضروری تھی۔ ہر کارکن کو اس کی ڈیوٹی اور ہر ایکٹر کو اس کا کریکٹر سمجھا کر میں، سرفراز اور سلیمان گھر آ گئے۔ نہانے دھونے کے بعد سلیمان کے گھر جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ محبوب مرحوم اور سلیمان کے والد اور دادا ویسے ہی تھے جیسے عام دیہاتیوں میں باپ، دادے، نانے ہوتے ہیں۔ ایک جیسے نام، ایک جیسے سر، شملے، پگڑیاں، مونچھیں، داڑیاں، باتیں، سوچیں، فکریں۔ ایک بوڑھا سندھ سے، دوسرا بلوچستان سے، تیسرا پنجاب اور چوتھا سرحد سے لے لیں۔ سب اپنے ناموں، کاموں، دلچسپیوں، تکلم، زبان و بیان اور فکری اعتبار کی معمولی سی کمی بیشی کی رعایت کے ساتھ ایک جیسے ہوں گے۔ کشادہ سے صحن میں خوب چھڑکاؤ کیا ہوا تھا۔ 4-5 چارپائیوں پہ صاف اجلے کھیس اور تکیے بچھے ہوئے تھے۔ سرکنڈوں کی آرام دہ کرسیاں اور ایک بڑی سی تپائی بھی تھی۔ سلیمان کے دادا ایک پلنگ پہ نیم دراز ایک بڑے سے جناتی حقے سے شغل فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان سا کاما زمین پہ اکڑوں بیٹھا پلنگ پہ نیم دراز دادا کے خارش زدہ پاؤں داب رہا تھا۔ ادھر جب ہم گھر سے چلے تو 3-4 مقامی کتے بھی ہمارے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پر آ رہے تھے۔ دیہاتیوں کی طرح یہ پینڈو کتے بھی اپنے گاؤں کے مہمانوں کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں۔ ہم حویلی کے جہازی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو باہر کے کتے باہر ہی کھڑے دم ہلا ہلا کر جذبہ خیر سگالی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب ہم خانہ زاد کتے کی عملداری میں تھے جس نے ہمیں اندر دروازے سے وصول کیا اور دادا جان کے پاس پہنچا کر چارپائی پر بٹھا کر خود حقے کی چمڑوس نیچے کے پاس بیٹھ کر نیم باز نظروں سے ہمیں تاکنے لگا۔ بوڑھے دادے نانے ٹائپ کے بزرگ سوتے جاگتے عموماً ایک سی حالت میں ہی رہتے ہیں۔ کیا مجال جو سامنے والا آس پاس بیٹھے لوگ جان پائیں کہ بزرگ سوئے ہیں یا عالم بیداری کے کسی درجے پہ ہیں۔ عام طور پہ ان کی عالم وجود میں موجودگی ہلکی سی ہوں ہاں، اوپر والے ہونٹ پہ ہلکی سی کپکپاہٹ یا پھر حقے کی گڑگڑاہٹ سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ السلام علیکم کہہ کر ہم وعلیکم السلام کے لیے ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہمیں وعلیکم السلام اور بیٹھنے کے لیے تو وہ کہے جو خود بیٹھا یا جاگا ہوا ہو۔ ہلکی ہلکی خراٹیاں سی ابر ڈوب رہی ہیں، کان کی لوئیں بھی کھجلا رہے ہیں، حقے کی نئے ہونٹوں کی گرفت میں دبی پڑی ہے اور نتنوں سے ہلکا ہلکا دھواں غبار بھی خارج ہو رہا ہے، اور دادا میاں سو بھی رہے ہیں۔ میں نے دادا سے نظریں ہٹا کر کامے پہ گاڑ دیں، مگر وہ کوئی انسان تھوڑا ہی تھا۔ وہ تو ٹوکے، بیلنے اور رہ ٹائپ کی مشین تھا، ٹک ٹک کٹ کٹ چل رہی تھی۔ یہاں سے بھی مایوس ہو کر میں نے جوتوں میں بیٹھے ہوئے پالتو کتے کی جانب دیکھا۔ وہ روسیا بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتے کی ایک آدھ کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہتا ہے، جبکہ یہ حرکت بدتمیزی میں شامل ہو سکتی ہے۔
میں اس کی متجسس نظروں کی تاب نہ لا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ نظریں الٹا پلٹا کر ایک بار پھر جو دیکھا تو اس نے مجھے آنکھ ٹکائی، باہر لٹکی ہوئی زبان کو سمیٹ کر اندر کیا اور پھر تر کر کے باہر ڈال دی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کام انسان اور مجھ کتے حیوان کی مانند اس 104 کلے اراضی کے مالک کے جوتوں میں سر اور نظریں جھکا کر بیٹھ جاؤ۔ اپنی خوش بختی پہ ناز کرو کہ تم مٹی کے میم سے کس قدر قریب ہو، یا پھر یوں ہی الف کھڑے رہو اور حرف الف کی ماہیت پہ غور کرو کہ اس میں نشیب کہاں سے شروع ہوتا ہے اور فراز کدھر جا کر ختم ہوتا ہے۔ میں کتے کی اس فلسفیانہ فراست پہ غور ہی کر رہا تھا کہ اندر برآمدے میں سے سلیمان کے والد محترم برآمد ہوئے، بڑے وجیح، لمبے تڑنگے اور باروب۔ وہ بڑی سبک خرامی سے ہمارے پاس آئے تو میں نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ جواب کے بعد انہوں نے ایک نظر اپنے والد صاحب پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے ہمیں چارپائی پہ بٹھایا، حال چال، پڑھائی، مصروفیات کے متعلق پوچھتے رہے۔ دادا میاں نے بھی کروٹ لی، شاید ایک جانب پڑے پڑے کوئی نس پٹھا اکڑ گیا تھا، تبھی ہائے ہائے کرتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیر آلود نظروں سے ہمیں دیکھا۔ سلیمان کے والد نے بتایا کہ یہی مہمان ہیں جو آج رات ہمارے یہاں مدعو ہیں۔ دادا پھر ہم تینوں کو گورنے لگے۔ مہمان کہاں ہیں؟ کدھر ہیں یہ تینوں بلونگڑے؟ یہ اپنا سلیمان، یہ سرفراز اور یہ بچہ؟ سلیمان نے آگے پاس جا کر ذرا بلند آواز میں بتایا، دادا یہی میرا دوست خان ہے جو سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے۔ اپنا سرفراز انہی کے گھر سیالکوٹ رہتا تھا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا، میرے بازوؤں کو ٹٹولتے ہوئے فرمانے لگے، خان ہو کر اتنے کمزور، تم میں تو ساتھی نہیں ہے۔ دادا ان کی ساری طاقت جسم کے بجائے دماغ میں ہے، واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے۔ یہ باتیں سن کر دادا کی آنکھیں جیسے کھل سی گئی ہوں۔ وہ ہاتھ کے انگوٹھے سے حقے کی چلم کو ٹٹولتے ہوئے کامے سے بولے، اٹھوئے بگیا، چلم تے پخا کے لیا۔ پھر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، شاوا بھائی شاوا، خان پتر، مجھے سیانے تے سلکھنے بچے بڑے پسند ہیں۔ پھر وہ سلیمان کو بھی اپنی دوسری جانب بٹھاتے ہوئے کہنے لگے، یار تم نے ابھی کہا ہے کہ خان کے جسم کی طاقت بھی دماغ میں ہے، یہ گجی بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو کام جسمانی طاقت سے لیا جاتا ہے، خان وہ کام دماغی قوت سے سر انجام دے سکتا ہے؟ ہاں دادا، قریب قریب ایسا ہی ہے۔ جماندرو تیز ہے، جیسے کانٹا منہ نکالتے ہی نوکیلا ہوتا ہے۔ گرم گرم چلم حقے کے سینے پہ آ پڑی تھی۔ دادا نے دو چار بھرپور کش لگائے۔ اب دادا تو جیسے 50 برس پیچھے کی جانب جوان ہو گیا ہو۔ آنکھیں شکرے کی آنکھوں کی مانند دیکھنے لگی تھیں، چہرے پہ جیسے سرخ خون نے یلغار سی کر دی ہو۔ ایک بڑی سی ہوں کرتے ہوئے مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بچے خان، پہلے اور اب بھی تیری بڑی بلے بلے سنی ہے۔ میرے تجھ سے 3 سوال ہیں، سن ابھی لو، مگر جواب ککڑ تیتر کھانے کے بعد دینا۔ شرائط سن لو۔ پہلے سوال کے صحیح جواب پہ انعام ہماری مرضی کا ہوگا۔ دوسرے 2 سوالوں کے جواب اگر درست ٹھہرے تو ہر جواب پہ انعام تمہاری مرضی کا۔ بولو منظور ہے؟ میں حیرت زدہ سا اس بزرگ کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے مجھ پہ ایسی گرفت ڈالی کہ میں چاروں شانے چت پڑا تھا۔ کہاں یہ زمانہ دیدہ شنیدہ چشیدہ بزرگ اور کہاں میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، دادا میں بچہ کچا ہوں اور آپ دادا پر دادا ہیں، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالیے۔ یہ میرے دوست بس ایسے ہی تکوں کے گالڑ اور سوتری کے سانپ بناتے رہتے ہیں۔ نہ برخوردار، اب ایسے جان نہ چھوٹے گی۔ انہوں نے ایک شیر سی داڑھ کے ساتھ کھانا لانے کا حکم دیا، پھر میری جانب متوجہ ہوئے۔ سوال نمبر 1، 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ پھر خود ہی کہنے لگے، دیکھا کتنا آسان سا سوال ہے۔ یہ سوال آج سے 50 برس پہلے مجھے میرے مرشد نے پوچھا تھا اور فرمایا تھا کہ کرم الہی، اگر تم نے اس کا جواب درست دے دیا تو
تو تم میرے پکے مرید، اگر غلط دیا تو پھر رن مرید۔ سوال نمبر 2، عشق کیا ہے؟ سوال نمبر 3، ایک گاؤں کے باہر ایک بورڈ آویزاں ہے، اس پہ لکھا ہے کہ یہ روپ پور ہے۔ اس تحریر میں کیا خوبی ہے جس نے اس کو باکمال اور لاجواب بنا دیا؟ دادا نے ایک بھرپور کش کھینچ کر اپنی متجسس سی بےقرار آنکھیں مجھ پہ گاڑ دیں، شاید وہ اپنے سوالات کا کوئی رد عمل میرے چہرے پہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اور ادھر میں تو بنا ہی چکنی ملتانی مٹی کا تھا جس پر نظر تو کیا کچھ بھی نہیں ٹکتا، پھسل کر ادھر ادھر لڑک جاتا ہے